शहबाज गिल पर तशद्दुद नाकाबिल कबूल है, फवाद चौधरी। क्या मुआशी महाज पर किसी बड़ी खुशखबरी का इम्कान है? पूछेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी से, रहनुमा तहरीक इंसाफ सलमान अहमद से और चेयरमैन बराबरी पार्टी जवाद अहमद से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तमाम देखने वालों को बहुत खुश आमदीद। एक नया आगाज़, एक नई इब्तिदा आप देख सकेंगे प्रोग्राम टुनाइट विद मोना आलम हर पीर से जुमा 8 बजे और साथ रहेगा। और यही उम्मीद करते हैं आज अपने इब्तिदाई हमारे लॉन्च प्रोग्राम में भी, लॉन्च शो में भी। और नाजरीन, हमारी कैपेसिटीज़ में हमेशा से ये कोशिश रही है, इवन स्टेट टीवी पर भी, कि बिल्कुल एक मौदबराना तौर पर और मुनसिफाना तौर पर हर तरह के व्यू पॉइंट्स आप तक पहुँचाएँ। ज़ाहिर है हम किसी को जज नहीं करते, कोई हतमी बात किसी के हवाले से नहीं करते, लेकिन ये ज़रूर हमारा फ़र्ज़ है और फरीज़ा है कि जो बात जैसी है तमाम व्यू पॉइंट्स हम बिल्कुल अनइंटरप्टेड आप तक पहुंचाएं और फिर अवाम अपनी विजडम के हवाले से उसके ऊपर अपना फैसला करें। नाजरीन, अच्छी बात यह है कि जब हम ये शुरुआत कर रहे हैं और जब ये आगाज़ कर रहे हैं, हमारा मुल्क इस वक्त एक सियासी दर्जा हरारत के उरूज पर नज़र आता है और दोनों इतराफ़ से, ख्वाह वो अपोजिशन हो या हुकूमत हो, सियासी दर्जा हरारत में हमें तेज़ी नज़र आती है। पिछले हफ्ते भी जो इख्तिताम हुआ हफ्ते का, वो एक हाई नोट पर हुआ, जहाँ पर एक तरफ खान साहब ने भरपूर जलसा किया 13 तारीख को लाहौर में, और बड़ी सारी बातें उसमें ज़ेर गौर थी, लेकिन कुछ चेंजेस भी हमें नज़र आईं, कुछ तब्दीलियां भी नज़र आईं। जैसे न्यूट्रल्स के हवाले से खान साहब ने उस तरह से बातें नहीं की, अपने एंटी अमेरिका स्टैंड से भी खान साहब ने गुरेज किया, और उसी रोज़ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म ने भी कौम से खिताब किया और एक दफ़ा फिर मीसाक मईशत की अच्छी तजवीज़ कर डाली। नाजरीन, लेकिन बात यह है कि इन प्रैक्टिकल और इन प्रैक्टिकलिटी, जहाँ पर दर्जा हरारत हमें सियासत में रोज़ बरोज़ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ये चीज़ें कितनी डूएबल हैं? एक तरफ नवाज शरीफ साहब की सितंबर में बाज़गश्त भी हमारे सामने है, जो इन चीज़ों में मज़ीद एक तेज़ी और दर्जा हरारत बढ़ा देती हैं। उसका क्या इम्पैक्ट होगा दोनों इतराफ़ से, और अभी तक क्या ये सिर्फ महज बातें हैं या हकीकतन नवाज शरीफ साहब की वापसी आज सितंबर में मुतवक्के है? आज ये बात जावेद लतीफ़ साहब ने भी दोबारा से रीआइटरेट की है। इन उमूर पे भी नाजरीन बात करेंगे। और खान साहब ने भी आज एक हिदायत जारी की है और उन्होंने कहा है कि 25 मई के जो कसूरवार हैं उनको 48 घंटों के अंदर अंदर पकड़ा जाए। अब ऐसे में नाजरीन, दोनों इतराफ़ से जो एक पकड़ धकड़ का सिलसिला है वो हमें तेज़ होता हुआ नज़र आता है। पंजाब पुलिस मुतहर्रिक नज़र आई अता तारड़ और राना मशहूद साहब के खिलाफ ओवर द लास्ट वीकेंड, और इसी तरह से शहबाज गिल साहब भी PTI की तरफ से अपने खिलाफ जो तमाम मामला है वो भुगत रहे हैं। और आज फवाद चौधरी साहब ने उनके हवाले से कुछ इज़हार ख्याल किया और उन्होंने कहा कि वो अपने तमाम लीगल ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। सुनते चलते हैं नाजरीन, खान साहब ने जो बात की अमेरिका के हवाले से, जो उनका एक चेंज हुआ हुआ, तब्दील हुआ हुआ स्टैंड है, और इस स्टैंड कह सकते हैं कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। सुनिएगा खान साहब ने एग्जैक्टली 13 तारीख को क्या कहा। मैं अमेरिका से दोस्ती चाहता हूं, लेकिन पाकिस्तानियों मैं गुलामी नहीं चाहता। प्लान ये बनाया है कि इमरान खान के खिलाफ केसेस करो, किसी तरह इसको डिस्क्वालीफाई करो, नवाज शरीफ को लाने की कोशिश है। अमेरिका से दोस्ती चाहता हूँ, खान साहब का एक दफ़ा ये बयान जो हमने 13 तारीख को सुना है, पिछले बयानात से यकीनन बरक्स नज़र आता है। और उसी रोज़ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म ने जो मीसाक मईशत और ग्रैंड डायलॉग की बात की, कहने को अच्छा प्रपोजिशन है, लेकिन डुएबल कितना है, ये बहुत बड़ा सवाल है। सुनिएगा क्या कहा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने। आज हमें अपना मुहासबा करना होगा, इसके लिए हमें नेशनल डायलॉग करने की जरूरत है। इस्लाह अहवाल की मुखलिसाना जद्दोजहद का आगाज हो, जिसका नुक्ता आगाज मिसाके मईशत बन सकता है। जी नाजरीन, तजवीज़ तो अच्छी है, लेकिन क्या इसके ऊपर कोई संजीदगी भी है हुकूमत की तरफ से, जहां पर दूसरी तरफ हुकूमत एक क्रैकडाउन करना चाहते हैं PTI और बिलखुसूस खान साहब के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस पर? अभी तक कोई चीज़ें अपने हतमी तौर पर नज़र नहीं आई, तो क्या ये सिर्फ बातें ही समझी जाएं? तमाम उमूर पे आज हम बात करेंगे। मेरे साथ यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियो से तशरीफ़ फरमाएं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, सीनियर लीडर हैं आप, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट हैं अपनी जमात के, साबिक वफाकी वज़ीर। वेलकम ऑन बोर्ड तारिक साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। नाजरीन, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब सलमान अहमद,
रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर DSNG से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस तमाम बहस में इंशाल्लाह हमारे साथ हैं। और वैसे तो सिंगिंग सेंसेशन है आप कौम के, लेकिन PTI के एक बहुत कलीदी रहनुमा भी हैं और इस वक्त फोकल पर्सन भी हैं जनाब इमरान खान साहब के। बहुत शुक्रिया आपका सलमान साहब, आपकी भी तशरीफ़ आवरी, आपकी मौजूदगी के लिए। और नाजरीन, जनाब जवाद अहमद मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, चेयरमैन बराबरी पार्टी, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और एज वेल एज अ सिंगिंग सेंसेशन वंस अगेन। और दोनों एतबार से आज हम आपसे बात करेंगे और ख़ास तौर पे जवाद साहब का एक बड़ा मुनफरिद और क्रिटिकल व्यू पॉइंट है, उसके हवाले से भी जवाद साहब को इंशाल्लाह आज सुनेंगे और लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ हैं। आपको भी बहुत खुशामदीद जवाद साहब। बात का आगाज़ अगर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी आपसे कर पाऊँ, ये बातें अभी तक नज़र आ रही हैं, हतमी तौर पे आपने कोई अदालती कार्रवाई या कानूनी चाराजोई नहीं की है ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मोना मैं आपको बहुत मुबारकबाद दूंगा, एक नए चैनल पे आपने अपनी जो सहाफ़ती कैरियर है उसका आगाज़ किया है, बहुत शुक्रिया एज एंकर। और जिस तरह से पहले भी हम आपकी बड़ी बेलाग गुफ्तगू और बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू सुनते रहे हैं, तो उम्मीद है कि यहाँ भी आप इंशाल्लाह उसको जारी उसारी रखेंगे। आई एम वेरी ऑनर्ड और मुझे उम्मीद है कि आपका साथ भी हमें लॉट ऑफ बेस्ट विशेस ऑलवेज थैंक यू। इंशाल्लाह। दूसरी बात ये है जी कि आज आपने इतने खूबसूरत मेहमान बुलाए हुए हैं, सलमान साहब, जवाद साहब। तो अगर आप मुझे बताते तो मैं भी अपनी पार्टी में से किसी कोई ऐसी खूबसूरत आवाज़ को आपके प्रोग्राम में भेजता कि ताकि जो उनका मुकाबला कर सकते। मैं तो, मेरी आवाज़ इतनी खूबसूरत नहीं है। आपकी आवाज़ की खूबसूरती पे भी हमें कोई शुबा नहीं है वैसे। नहीं, मैं आज कोई प्रोग्राम के हुसन की बात कर रहा हूँ कि उसमें दोनों भाई इतफाक़ से आज आए हुए हैं। बहरहाल ज़ाहिर है उनका अपना एक फ़न है, उसके हम अदा भी हैं। दूसरी बात ये, तीसरी बात बल्कि होगी, तीसरी बात ये है जी, आज आपकी ताल से ताल मिलाएंगे सियासी अहवाल पे भी। ठीक है जी। जो आपने ये कहा कि फॉरेन फंडिंग के हवाले से कुछ सबूत नहीं है, तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि उसके सबूत ना तो हमने देने थे, ना अभी मैं समझता हूँ कि उसकी ज़रूरत बाकी रह गई है। काफ़ी एक तवील उस केस की समाअत हुई है और उसमें गैर ज़रूरी ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। 50 से ज़ायद उसमें इल्तवा की दरख्वास्तें दी गई हैं, कभी हाई कोर्ट में, कभी सुप्रीम कोर्ट में, कभी इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को चैलेंज किया गया, कभी और बहुत सारी तोजीहात बना के इल्तवा मांगी जाती रही और 8 साल में मुहित ये केस है। अच्छा, अब दूसरी इसमें जो मज़ेदार बात है वो ये है कि जो अकाउंट्स की तफसीलात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फ़राहम की गई हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, वो तहरीक इंसाफ की अपने दौर में फ़राहम की गई हैं। अगर नाज़रीन में से किसी को इल्म नहीं तो मैं ये बात वाज़े करना चाहता हूँ, जिसके बाद फिर कहा गया कि आप सीक्रेट कर दें, वो हमारे दौर में नहीं दी गई, वो तहरीक इंसाफ की अपने दौर में दी गई हैं। सही, फिर उसके बाद बाकी दरखास्तें आएंगी, इन कैमरा होना चाहिए और फलां होना चाहिए, तो उसकी जो तफसीलात हैं वो आपके सामने आ चुकी हैं। डॉक्टर साहब, ये तो पस मंजर हो गया ना, आप क्या कर रहे हैं इस बारे में? आपने बतौर हुकूमत क्या चाराजोई की है कानूनी तौर पे कि आप इनको पकड़ें या कोई क्रैक डाउन करें? अभी सिर्फ 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नजर आ रही हैं। दो तीन बातें हैं इसमें जो टेक्निकल पॉइंट हैं। पहली बात तो ये है कि जब कोई जमात इस तरह की ममनुआ फंडिंग लेती है, फॉरेन फंडिंग लेती है, तो उसकी आगे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसके कवानीन हैं और जो इलेक्शन एक्ट है उसमें क्या कवानीन है, उसके मुताबिक जो कार्रवाई होती है वो इट्स ऑन द वे, एक बात। दूसरी बात ये है कि जो एफिडेविट्स, बयान हल्फियाँ जिसे कहते हैं, अब उसमें जो बातें सुनने में आ रही हैं कि जी एफिडेविट और होता है, बयान हल्फी और होती है। बहरहाल मैं जो भी बात इकरार करता हूँ कि जी मैं हल्फिया ये बात कह रहा हूँ, लिख के देता हूँ, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, वो उनका ये वर्जन है कि टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज, अनफॉर्चुनेटली गलत दी गई हैं और वो कई सालों से गलत दी जाती रही है। लेकिन अगर आप उस पे 62(1)(f) लगाएंगे, अब जिस नहीं, हम नहीं लगा रहे फिलहाल अभी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिस क़यादत ने वो गलत बयानी की है और उन बयान हल्फियों में की है, उसकी अपनी रिपरकशंस हैं। मियां नवाज शरीफ साहब अगर मुल्क के 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर हैं और उन्हें इस बात पे अगर मैं कहता हूँ कि गलत तरीके से उन्हें अगर प्राइम मिनिस्टरशिप से माजूल किया गया, ये शिक भी लगाई गई और कहा गया कि ये मुमकिन तनख्वाह जो आप ले सकते थे आपने नहीं दी, इसका मतलब ये है कि सादिक अमीन नहीं है। इमरान खान साहब जिस अदालत से सादिक अमीन हुए हैं वो भी आपको पता है, चीफ जस्टिस साहब की जो कहानियाँ अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं, साबका की बात कर रहा हूँ, सादिक निसार साहब की। तो अब ये है जी कि हम तो कोई भी ऐसी चीज़ ना चाहते हैं ना करेंगे जो मावरा कानून हो, जो मावरा आईन हो। जैसे वो शॉर्ट भी चलाया, उसके अंदर आप एक तरफ ग्रैंड डायलॉग, नेशनल डायलॉग, इस तरह की बातें, दूसरी तरफ आप महाज भी एक तेज कर रहे हैं। कोई महाज नहीं, देखें जब से ये सारा मामला सामने आया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला सामने आया है, मुझे आप बताएं कि कोई एक भी एग्रेसिव स्टेप फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से उठाया गया? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैं ये दोबारा कहूँगा
کہ اگر غلط بیانی پہ ایک پرائم منسٹر کو اگر آپ نااہل کر سکتے ہیں تاحیات، ان کے اپنے جہانگیر ترین صاحب کو انہی ایلیگیشنز پہ نااہل کیا گیا تاحیات کہ غلط انفارمیشن دی ہے، عمران خان صاحب نے جو غلط انفارمیشن دی ہے وہ کسی نہ کسی اڈے بنے تو لگے گی نا، صحیح اس میں ہمیں چھوڑ دیں کہ مسلم لیگ نون کیا کر رہی ہے، فلاں کیا کر رہی ہے، لیکن اس نے کسی منطقی انجام تک تو پہنچنا ہے نا، رائٹ، اور اس میں آپ نے بطور گورنمنٹ بھی ایک کردار اپنا ادا کرنا ہے، وہ کریں گے، لیکن اس میں کوئی آپ کو یہ نہیں نظر آئے گا کہ ہم کوئی ذاتی انتقام سیاسی مخاصمت کی بنیاد کے اوپر اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، وہ نہیں، لیکن جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے اس کے نتیجے میں لا ول ٹیک اٹس اون کورس. ٹھیک ہے، رائٹ، لیکن کہہ رہے ہیں کوئی انتقامی کارروائی نظر نہیں آئے گی. جو ڈاکٹر صاحب کا ویو. سلمان احمد صاحب میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی. آئی ہوپ اچھا مجھے جوائن کریں گے سلمان احمد صاحب شارٹلی، میں ان کی طرف جاؤں گی. پھر ایک ناظرین شارٹ بریک کی طرف چلتے ہیں. ویل بی بیک، اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. وہیں سے ریزیوم کرتے ہوئے جواد احمد صاحب کی ویو اور ان کے ویو پوائنٹس جان لیتے ہیں. جواد صاحب، ایک تو یہ بتائیے گا، ایک کرٹیکلٹی ہمیں آپ کی ہمیشہ سے پتہ ہے، خاص طور پہ خان صاحب کے حوالے سے. ابھی آپ نے سنا طارق فضل چودھری صاحب، میں ان سے یہی عرض کر رہی تھی کہ حکومت کیا کر رہی ہے. اب آپ کے ویو میں حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے تو سنا دیا ہے، اس میں کتنا مواد ہے؟ ایک تو یہ، اور دوسرا ایک آپ سے میرا ذاتی طور پہ بھی ایک ہی سوال ہے جواد صاحب کہ جو ایٹ لیسٹ آپ کے جو کرٹکس ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ ساری پرابلمز خان صاحب کے حوالے سے ہی کیوں کرتے ہیں، خواہ وہ ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو یا لوڈ شیڈنگ ہو، کوئی معاشی مسئلہ ہو. وائی ڈو یو ایٹریبیوٹ اٹ ٹو خان صاحب اونلی؟ مونا، اکانومی کو دیکھنے کا جو طریقہ ہے نا وہ ایک ہی ہے. آپ کسی ملک کی پاپولیشن دیکھیں اور اس کا جی ڈی پی دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا وہاں کتنی کو ترقی ہے اور کتنی کو خوشحالی ہے. عمران خان ڈسولوشن کرتے ہیں لوگوں کو. کبھی ایسی سیاست نہیں ہوئی نے جو اس آدمی نے کی ہے. اس سے پہلے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، پھر عمران خان کے والد صاحب کے زمانے میں ایوب خان بھی تھے، جب ان کے والد صاحب بھی پیسہ بنا رہے تھے. غریب تو اس وقت بھی غریب تھا. تو یہ جو ریٹرک ہے نا، انہوں نے سٹارٹ کیا، دو لوگوں کو سامنے رکھا، نواز شریف اور پہلے بے نظیر بھٹو اور بعد میں اسود داریا ہو گئے کہ جی ان لوگوں کی وجہ سے ملک تباہ ہوا ہے. ایسا نہیں تھا. پاکستان اس لیے تباہ ہوا تھا کیونکہ پاکستان میں شروع سے فیوڈل لارڈز آئے تھے. اس کے بعد 56 کے بعد قرارداد مقاصد جو ہے وہ باقاعدہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنی، اور پھر آرمی جو ہے اس کے بعد فوج یا باقی ادارے ان کا عمل دخل ہو گیا. 51 میں جو تھے سندھ کی اسمبلی، اس میں 90% جاگیردار تھے، اور 53 میں پنجاب کی اسمبلی میں 80% جاگیردار تھے. تو پاکستان کا مسئلہ تو یہ تھا جو آج بھی ہے. میں آپ کو جی ڈی پی بتاتا ہوں نا. پاکستان کا نامنل جی ڈی پی جو ہے وہ صرف 300 ہے اس وقت، اور جو امریکہ کا ہے وہ 22,000 ہے. اب سوچیں نا، اب کمپیریزن تو کریں. تو عمران خان کو تھوڑا تو خیال کرنا چاہیے. نہیں، جب بالکل آپ نے تاریخی وہ باتیں کیا کرتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں وہ باتیں کیا کرتے ہیں، وہ کیا بتاتے ہیں لوگوں کو، مسلمان بن جاؤ اچھے تو پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. پاکستان سے ٹھیک ہو جائے گا کہ اخلاقیات یہاں نہیں ہیں، یہ عورتیں اچھے لباس نہیں پہنتی، یا یہ کہتے ہیں کہ جی ان دونوں نے یہ کیا ہے، یا یہ کہتے ہیں جی کہ اس ملک کے اندر مجھے نہیں آنے دیا گیا اتنے عرصے سے، نہیں تو میں کر دیتا. ٹھیک، آپ کو 4 سال دیے تھے نا، کیا کیا؟ تو 4-5 لوگ جو چھوڑ کے گئے تھے نا عمران خان کو، میں ان کی آپ کو بتاؤں، بڑے امپورٹنٹ لوگ تھے نا. پہلے چھوڑ کے گئے جس وقت ایک انقلابی پارٹی کی ضرورت تھی، اس وقت عمران خان نے یہ والا ڈرامہ اپنا رچایا پی ٹی آئی کا. تو اس وقت جیسے وجیہ الدین نے کیوں چھوڑا؟ لینڈ ریفارمز نہیں کر رہے تھے. انہوں نے کہا جی وہ کیا ضرورت ہے کرنے کی. آپ جیسے وجیہ الدین سے پوچھیں. مراد محمد خان کیوں چھوڑ کے گئے؟ لینڈ ریفارمز نہیں کر رہے تھے. اگر میں اسی آپ کے جواب سے ہی اس کا میں ایک اور اسی میں سوال ڈسائفر کر پاؤں کہ اس طرح سے تو بہت سارے دیگر پارٹیز میں، نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے بہت سارے مخالف لوگ ہیں جو خائف ہو گئے، چھوڑ گئے. تو بہت سارے آن دا کنٹرری وہ بھی لوگ ہیں جو دوسری پارٹی سے خان صاحب کی طرف آئے. تو آپ اگر یہ پیمانہ یا بینچ مارک بنا دیں گے تو یہ تو میرا خیال ہے جسٹیفائی نہیں کرتا. بہت سارے لوگ ان کے ساتھ ڈسلوژن کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں. وہ لوگ تو پیسے بناتے ہیں، پیسے تو سارے بنا رہے ہیں. یہ کون پیسہ نہیں بنا رہا ہے ان میں؟ یہ سارے پیسے بنا رہے ہیں.
اچھا باقی نہیں کرتے جواد صاحب, آپ کو لگتا ہے باقی کوئی ڈسلیوشن نہیں کرتا؟ کیسے کیونکہ آپ نے جیسے کون جا کے کہتا ہے لوگوں کو کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ؟ عمران خان کے اندر زیادہ ایمان ہے, امیروں کے اندر ایمان ہوتا ہے جو پیسہ آتا ہے ان کے پاس, اور یہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے اس وقت. اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں پہ آؤٹ فٹس موجود ہیں اور بھی, جو کہ جب اس نعرے کو وہ اٹھائیں گی تو پھر کیا ہوگا. تو یہ آدمی جو اس کو تو اتنی عقل نہیں ہے یہ کہ آگ سے کھیل رہا ہے, کیونکہ یہ خود 300 کنال میں رہتا ہے, خود اس کے پاس 14 جائیدادیں ہیں, خود اس کے پاس لاہور میں 8 کنال کا گھر ہے, یہ ارب پتی آدمی ہے, اور شروع سے یہ ایک بگڑا ہوا رئیس زیادہ ہے, آپ کو معلوم ہے اسی طرح. اب ایک آدمی کس حد تک آپ کی فساد انتشار پھیلا رہا ہے. اب یہ آدمی کہتا ہے کہ اس ملک کے اندر جو اس وقت ہو رہا ہے وہ امریکی سازش ہے. وہ کون سی امریکی سازش ہے جب آرمی کہہ رہی ہے, ISI کہہ رہی ہے, سب کوئی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے. صحیح, انہوں نے کل تو یہ کہا ہے کہ امریکہ سے وہ دوستی چاہتے ہیں. یہ تو اب جھوٹ بول رہا ہے نا, پہلے کچھ اور جھوٹ بول رہا تھا. یہ جھوٹ بولتا ہے نا یہ آدمی, یہ سازشی تھیریاں دیتا ہے, یہ ڈسیوژن کرتا ہے, یہ لوگوں کو پاگل بناتا ہے. میں یہی آپ سے بیسکلی جاننا چاہ رہی تھی. جی کیا دوبارہ میں ذرا یہ بات آگے لے جاؤں سلمان احمد صاحب. ہاں میں یہ عرض کر رہی تھی کہ آپ کو ان کی ریلیجس اینگلنگ سے نہیں, صرف ریلیجس سے نہیں ہے, یہ بھی ایک بات ریلیجس تو میں بھی ہوں, لیکن میں سیاست میں تو نہیں استعمال کرتا اس کو. مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس ملک کے اندر جو غریب آدمی ہے اس کو کیا روٹی کے ساتھ مذہب کھلائیں گے آپ؟ سیاست میں مذہب تو اس کے اندر عمران خان سے زیادہ ہے. عمران خان کی ایسی عیاشیاں تو نہیں کی اس نے, جو عام انسان ہے اس ملک کے اندر. ٹھیک ہے, میں ذرا یہ معاملہ آگے لے جاتی ہوں تاکہ اور اس میں کاؤنٹر ویوز بھی آئیں. سلمان احمد صاحب, آپ کو بھی ویلکم آن بورڈ. غالباً آپ کی طرف بجلی نہیں ہے تو یہ آپ شاید گلہ کر سکتے ہیں طارق صاحب سے, ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, کہ لوڈ شیڈنگ کا اس وقت کیوں یہ عالم ہے. یہ بتائیے گا کیا جواد صاحب ابھی ڈسائفر کر رہے ہیں کہ تمام تر پرابلمز اس وجہ سے ہیں کیونکہ خان صاحب نے ڈس ایلیوژن کیا عوام کو؟ یہ ایک تو یہ بھی بتائیے, اس کا ایک جواب فرمائیے گا. دوسرا یہ کہ آپ لوگ بھی ایک طرف آپ کہتے تھے نا کہ انتقامی کاروائیاں آپ کے خلاف ہو رہی ہیں, لیکن دوسری طرف یہ بھی فرمائیں کہ آپ کی طرف سے کیوں یہ کاروائیاں نظر آ رہی ہیں. جیسے آج خان صاحب نے یہ ہدایت دی ہے کہ 25 مئی کے جتنے لوگ ملوث ہیں ان کو کیفر کردار تک 48 گھنٹوں کے اندر تک پہنچائیں. کیا پتا ان کو اگر کوئی اوپر سے ٹاپ سے پولیٹیکل لیڈرشپ حکم دیتی ہو تو وہ جو نیچے لوگ ہیں, پولیس کے SHOs ہیں یا آفیشلز ہیں, ان کا کیا قصور؟ جی السلام علیکم, شکریہ مونا آپ نے دعوت دی. میں جو ابھی شکریہ آپ کا مونا, جو میں نے گفتگو سنی ہے تو اس کا میں جواب یہ دوں گا کہ سب سے پہلے تو پھر سے جو ہمیں نا حقائق مبنی گفتگو کرنی چاہیے, اور حقائق یہ ہیں کہ سن 96 میں عمران خان پورے پاکستان کو مطلب پہچانے جاتے تھے ایز اے سپر سٹار. ٹھیک ہے, ان کے پاس جتنی جائیداد تھی امریکہ, وہ جو انہوں نے لنڈن میں بنائی تھی وہ پاکستان لے آئے تھے. انہوں نے ایک کینسر ہاسپٹل بنا دیا تھا, سیاست سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں. اور پھر انہوں نے جب دیکھا کہ ایک کینسر ہاسپٹل سے پورے ملک کا جو ہے وہ علاج نہیں ہو سکتا, غریبوں کا علاج نہیں ہو سکتا, تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں سیاست میں آؤں گا. اب وہ جب سیاست میں آئے, نہ تو ان کو کسی ملٹری جنرل جس طرح نواز شریف کو جنرل ضیاء الحق لے کے آئے, نہ تو ان کو جس طرح ذوالفقار علی بھٹو ایوب ساتھ تھے پی 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 کے بننے سے پہلے, تو ان کے نہ ماں باپ سیاست میں تھے. خان صاحب اکیلے اپنی شناخت کے ساتھ جو ملک میں وہ مقبول تھے اور جہاں بھی پاکستانی تھے وہ مقبول تھے, اس کی بیسس پہ آئے سیاست میں, اور انہوں نے پھر سٹرگل کی. آپ نے دیکھا کہ 1996 میں ان کو کوئی سیٹس نہیں ملی, 2002 میں ان کو ایک سیٹ ملی, 2008 میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم بوائیکاٹ کر دیں گے الیکشن. پھر 2013 میں جا کے جدوجہد کرتے گئے اور KP کا ان کو صوبہ ملا. اس وقت KP کے اچھا سلمان صاحب, اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں اس میں, یہ آپ نے بالکل کرونالوجیکل آرڈر میں آپ نے بالکل یہ صحیح بات اور ہمیں فیکچولی بتایا ہے, لیکن ایک جگہ رکیے گا. 2010 آنورڈز کہا جاتا ہے کہ عسکری قیادت کا خاصا سپورٹ تھا خان صاحب کو. جیسے ابھی جنرل ظہیر الاسلام صاحب تو اوپنلی جب وہ بیک ان دا ڈے DG ISI تھے تو اس وقت انہوں نے بھی سپورٹ کیا. تو کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ ایٹ اے سرٹن پوائنٹ آنورڈز ہمیں خان صاحب کی طرف سے ایٹ لیسٹ ان کو بہت سپورٹ ملا ہے یہ تمام اسٹیبلشمنٹ کوارٹرز کا, ملٹری کوارٹرز کا؟ سو مونا, پھر میں آپ کو یہ کہتا ہوں حقائق, میں تو یہ کہتا ہوں کہ سچ بولیں. اگر ملٹری کوارٹرز کی سپورٹ سے پاپولیرٹی مقبولیت بڑھتی ہے
تو پھر تو پریزیڈنٹ مشرف کو کبھی اپنے کیونکہ ان کے پاس تو سارا, وہ تو ملٹری ڈکٹیٹر تھے, وہ چاہتے تو آج تک 2022 تک بیٹھے رہتے. کیا وجہ ہے کہ ان کی مقبولیت چلی گئی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے, ان کے پاس تو سارا کنٹرول تھا نا. تو عمران خان کو جو آپ ریزن دے رہی ہیں, عمران خان نے تو بوائیکاٹ کیا الیکشن 2008 کا, آپ کو یاد ہے نا, انہوں نے تو بوائیکاٹ کیا, باہر بیٹھے. لیکن آپ کو سلمان صاحب, آپ کو یاد ہوگا مشرف صاحب کا ایک انٹرویو ہے جہاں پر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ نے غالباً وہ سنا ہوگا, اٹس کوائٹ وائرل, جہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ مشرف صاحب نے ان کو ایک سرٹن نمبر آف سیٹس آفر کی, لیکن خان صاحب کا اپنا ایسٹیمیٹ بالکل کچھ اور تھا, اور اینڈ میں مونا میری بات سنیں, میں حقائق پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ 26 سال کا سفر بتا رہا ہوں. 0 سیٹ, 1 سیٹ, بوائیکاٹ, پھر کے پی ملا, پھر کے پی کی تاریخ, یہ حقائق ہے. کے پی کے لوگوں نے کبھی ایک پارٹی کو پھر نہیں ووٹ ان کیا, لیکن اسٹیبلشمنٹ کا سپورٹ رہا. آگے سنیں نا, نہیں میں آخر آپ کا سوال سن چکا ہوں, میرا بھی تو جواب سن لیں اب, کہ جب وہ اپنا کے پی کا 2013 سے لے کے 2018 تک جو پرفارمنس دی, ان کو پھر ووٹ پر کے ملا نا. فرض کریں کہ اگر یہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کی مدد کی تھی, فرض کریں, تو یہ پچھلے 4 مہینے میں اسٹیبلشمنٹ کیوں نہیں مدد کر سکی جن کو لے کے آئی ہے؟ یہ سارے جو چور, ڈاکو, لٹیرے, جنہوں نے پاکستان کا جو ڈالر ہے 250 پہ چلا گیا, یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں مدد کر سکتی تھی؟ آپ بقول آپ کے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ہر چیز ہوتی ہے, تو پچھلے 4 مہینوں کے اندر کہ وہ نیوٹرل نہ رہتے. آپ کیا, سنیں میری بات, ٹھیک ہے, میں سلمان صاحب مجھے اجازت دیجیے گا, میں کہہ رہا ہوں کہ پنجاب کا لینڈ سلائڈ وکٹری, حقائق بتا رہا ہوں, پنجاب کا پروونس لینڈ سلائڈ وکٹری ہوئی ہے, یہ خان صاحب کے نام پہ, گلگت بلتستان خان صاحب کے نام پہ ہے, کے پی خان صاحب کے نام اور پی ٹی آئی کے, آزاد جموں کشمیر ان کے نام پہ, سندھ جو ہے تیزی سے پی ٹی آئی کی طرف آ رہا ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ سلمان صاحب لوٹتی ہوں آپ کے اس پوائنٹ کی طرف, ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں پاپولیرٹی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, ایسے ہی ہے طارق صاحب. پرسوں رات کو دیکھیں, میری بات سنیں, میں تو بیرون ملک پاکستانی ہوں مونا. پرسوں رات کو, یہ 13 کی رات کو جو ہاکی اسٹیڈیم میں تھا, کوئی اور پاکستان میں بھر سکتا ہے؟ یہ عسکری طاقت میں کہتا ہوں استعمال کر لیں, اس طرح لوگ آ نہیں سکتے. پورے ملک سے لوگ آئے, لاکھوں لوگ آئے, اور کروڑوں لوگوں نے ٹی وی پہ دیکھا. اب تو سپورٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, آئی ہولڈ دیٹ, ٹھیک ہے, صحیح ہے طارق صاحب, ابھی تو سپورٹ نہیں ہے, یہ تو آپ لوگ بھی مانتے ہیں, اب تو سپورٹ آپ کے ساتھ زیادہ ہے یا خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے, تو یہ کہ اس کے باوجود بھرپور تھا نا جلسہ. تو دیکھیے, جلسے جو ہیں وہ ہر پارٹی کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اگر آپ پارٹیز کو دیکھیں کہ کس کس الیکشن میں 2018 میں 13 میں یا اس سے پہلے کتنے ووٹ لیے ہیں, تو اگر کوئی پارٹی کروڑوں میں ووٹ لے رہی ہے تو کیا وہ ہزاروں میں بندے اکٹھے نہیں کر سکتی؟ کیا وہ لاکھوں میں بندے اکٹھے نہیں کر سکتی؟ یہ کبھی بھی ایز اے پولیٹیکل ورکر میں بات آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کبھی بھی کمپیریزن نہیں بنتا. نہیں, میں آپ کو عرض کر رہا ہوں جی کہ لاکھوں میں ووٹ تو آپ لوگ بھی لیتے ہیں نا. بالکل لیتے ہیں, اور ہمارے جلسے میں آپ کو کئی جلسے ایسے بتا سکتا ہوں جو عمران خان صاحب کے جلسوں سے بڑے جلسے رہے ہیں. لیکن صرف یہ کہنا کہ جناب میرے جلسے میں لوگ زیادہ ہیں, میرے جلسے میں جناب اپنا میوزک زیادہ ہے, میرے جلسے میں لائٹیں زیادہ ہیں, میرے جلسے میں فلاں زیادہ ہے, وہ سارا کا سارا کیا آپ کے ووٹ میں ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے یا نہیں, یہ اصل سوال ہوتا ہے. اور الیکشن میں چیلنج یہ ہوتا ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو بار بار آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہی ہیں, دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا رول پاکستان نہیں, دنیا کے ہر ملک میں گورنمنٹ کے ساتھ رہتا ہے, کیونکہ حکومتیں بدلتی رہتی ہیں, لیکن ملک کے مفاد اور جو اسٹیٹ ہوتی ہے اس کی اپنی ایک, آپ یہ کہیں کہ کچھ حیت ہوتی ہے, اپنی اس کی ایک شکل ہوتی ہے. اور جب کہتے ہیں نا جناب کہ مثال کے طور پہ آپ, میں بحیثیت ایک پاکستانی, کیا ہمارے جو رائٹس ہیں اس کی جو ضامن ہے وہ حکومت ہے؟ نہیں, حکومت تو آتی جاتی ہے, وہ اسٹیٹ. اس لیے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ رہتی ہے. لیکن میں اگلی بات پہ آ رہا ہوں. عمران خان صاحب کی آپ نے بات کی, عمران خان صاحب کو 2018 کے الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کی کھلی سپورٹ حاصل رہی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پشاور سے لے کے کراچی تک الیکشن کرانے کا, الیکشن ڈے مینجمنٹ کا, پولنگ ایجنٹس کا, مانیٹرنگ کا, ان کو مینیج کرنے کا, اور 22 تاریخ کو سر جو انہوں نے 15 سیٹیں جیتی, الیکشن کمیشن اس میں کیا کردار اس نے ادا کیا, وہ طریقہ کار ایک ہی رہا ہے. اس کے بعد وہ دوسرا جو سسٹم تھا کمپیوٹرائزڈ,
وہ ایک دم کولیپس کر گیا, یا الیکشن کمیشن آج تک جواب نہیں دے سکا, RTS بیٹھ گیا. تو یہ چیزیں تو رہی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے اپنے لوگ. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, میں ناظرین کوئک بریک کی طرف بڑھتی ہوں, پھر یہیں سے ریزیوم کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. وہیں سے ریزیوم کرتے ہوئے جواد احمد صاحب, آپ کی طرف یہ تمام معاملات لاتی ہوں. کیا وجہ ہے کہ آپ ایک ڈس ایلیوژنمنٹ کی تو بات کر رہے ہیں, لیکن آپ بالکل ایک ون سائیڈڈ, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے صرف ایک پرسن اسپیسیفک اپنا کرٹیک رکھی ہوئی ہے. یہ آپ کو بھی پتا ہے, آپ کے ناقد آپ کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں. صرف یہ ایک آپ سے عرض ہے, باقی تو چلیں, ریسٹ از آل ایک ڈیبیٹیبل چیز ہے. اور جیسے آپ نے مذہب کی بات کی, تو کیا مذہب کو سیاست سے جوڑنا, ابھی جیسے آپ خان صاحب پہ, ان کے کافی لوگ, یہ بڑی ان پہ ایک ویلڈ تنقید ہے, میں تو سمجھتی ہوں لیجٹیمیٹ تنقید ہے, لیکن کیا وہ صرف خان صاحب کرتے ہیں اور کوئی نہیں کرتا؟ مولانا فضل الرحمان, بہت ساری اور ریلیجس پارٹیز ہیں. جو بھی کرتا ہے غلط کرتا ہے. پہلی بات تو یہ, اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں اس ملک کے اندر ہم سٹارٹ وہاں سے کرتے ہیں کہ اس ملک میں ہونا کیا چاہیے. اس ملک میں ہونے چاہیے لینڈ ریفارمز, اربن بھی اور رورل بھی. اس ملک میں ہونے چاہیے انڈسٹریل ریفارمز. ریاست کو خود کرنے پڑیں گے, اس ملک کی برجوازی نہیں کرے گی. اس ملک میں انفراسٹرکچرل ریفارمز ہونے چاہیے. پیسہ کہاں سے آئے گا؟ آپ کو ایکسپروپریٹ کرنا پڑے گا, آپ کو رولنگ کلاس پہ ہاتھ ڈالنا پڑے گا. عمران خان تو لے کے کس کو آیا اپنے ساتھ؟ سارے کون ہیں اس کے ساتھ ارد گرد؟ وہی دوسری پارٹی سے نکال کے لوگ, اور سارے جتنے بھی ہیں الیکٹیبلز پیسے بنانے کے لیے آئے ہیں. اب یہ ان کے ساتھ ملک ٹھیک کرے گا. ابھی باتیں کرتا ہے اتنی بڑی بڑی, پھر یہ مذہب کو یوز کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. 4 سال میں کیا کیا؟ اگر آپ کو یاد ہو, ابھی سلمان کہہ رہا تھا کہ وہ پتہ نہیں کیا کیا لوگ آ رہے ہیں, کوئی یہ کر رہے ہیں, اس کے پیچھے چل رہے ہیں. اور بھائی یہی لوگ گالیاں نکال رہے تھے عمران خان کو گالیاں نکال رہے تھے یہ نو کانفیڈنس موشن سے پہلے. تو لوگوں کی بات نہ کریں. آپ نے لوگوں کو جانور بنایا ہوا ہے اس ملک میں. لوگوں کو تو آپ جو نیریٹو بناتے ہیں وہ بیچارے اس طرف چل پڑتے ہیں. لوگوں کو تو جو چاہیے آپ دے نہیں رہے اس کو. عمران خان کو گالیاں دیتے تھے لوگ, میں نے خود سنا ہے اپنے کانوں سے. اور ابھی بھی تھوڑے عرصے کے بعد بیانیہ بدل جائے گا, پھر کیا کرے گا عمران خان؟ بلائنڈ فولڈ کیا ہوا ہے. عمران خان کرنا کیا چاہتا ہے؟ کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ امریکہ کو اس نے ناراض کیا ہوا ہے, انڈیا کو اس نے ناراض کیا ہوا ہے, چائنا اس سے خوش نہیں تھا, سعودی عرب کے بادشاہ جو ہے اس نے اس کو جہاز واپس لے لیا. یہ آدمی اکڑ کر چلتا ہے ہر جگہ. اس کا تو مسئلہ یہ ہے. مسئلہ یہ کہ اس ملک کے اندر کیا یہ والی پارٹی اس ملک کے اندر ٹھیک کر دے گی پی ٹی آئی؟ پی ٹی آئی کرے گی کیا؟ مجھے صرف یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کن لوگوں پہ مشتمل ہے؟ یہ کیا وہی لوگ نہیں ہیں جو باقی سارے پارٹیوں میں بھی ہیں؟ کم از کم وہ پارٹیاں اس طرح تو نہیں کرتی نا جو یہ کر رہا ہے. یہ تو لوگوں کو دھوکے دے رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے ان کے ساتھ. آپ کا یہ کرٹیسزم دوسری مسلسل جھوٹ بول رہا ہے. بالکل. میں جواد صاحب ایک صرف ایک بات کی گنجائش رکھیں کہ یہ اگر آپ کرٹیسزم خان صاحب پر کر رہے ہیں تو کیا یہ دوسری پارٹیز میں نہیں ہے یہ تمام چیزیں, یہ برائیاں, یہ فساد اور انتشار کی جڑ یہ آدمی ہے کیونکہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. دیکھیں اس نے ہوا کیا, میں جتنے ایک کام کرتے ہیں. عمران خان کو بنایا کس نے؟ عمران خان کو بنایا اس کے 2 دھرنوں نے. اس سے پہلے اس کو کوئی ووٹ نہیں دیتا تھا, سب کو پتا ہے. کس کو نہیں پتا؟ اور اس کو میاں والی میں سیٹ کیسے لے گئی دی تھی آپ کو نہیں پتا؟ مجھ سے بھی نون کا بندہ بیٹھا تھا اس کے لیے, نیازی سارے برادران گئے تھے اور اس کو سیٹ دلوائی تھی. اس کو سیٹ نہیں ملنی تھی. 2010 تک یہ ایسے جو بھی ہے کراتا رہا. پھر آپ کو پتا ہے اس کے پاس لوگ آئے, پیسے والے لوگ آئے, انہوں نے اس پہ پیسہ لگایا. بعد میں اس نے احسان فراموشی کی, ان کو سائڈ پہ کر دیا. وہ آج کل اس کے خلاف ہوئے ہیں. پھر اس نے فوج کے 2 دھرنے کے لیے مجھے آپ کھڑا کر دیں نا دھرنے میں 200 دن. آپ دیکھیں میں کتنی بڑی پارٹی بنا کے دکھاتا ہوں, ٹی وی سارا دکھا رہا ہو, سارے چینل مجھے دکھا رہے ہوں. اس آدمی کو تو جو کر کے دیا انہوں نے کوئی سوچ نہیں سکتا. اسلام آباد کے ریڈ زون میں کوئی پارٹی ایون ٹریڈ یونین کوئی غریب لوگ نہیں جا سکتے. یہ کیسے جاتا تھا؟ صاحب کا یہ پوائنٹ ویلڈ تھا کہ 4 مہینے سے یہ سپورٹ نہیں ہے, اس کے باوجود بھی الیکشن بنا دیا نا. اب دیکھیں میری بات سنیں, جب آپ فرینکنسٹائن مونسٹر بنا دیتے ہیں, وہ بھی ایک ایسے آدمی کو جو کہ ایک کرنے ہی صرف یہ آیا ہو, اس کو شوق یہی ہو, نارسسسٹ ہو بیچارہ, اس بیچارے کو تو صرف اتنا ہی پتا ہو کہ میں نے کچھ, میں ہوں, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, میں ایسے کرتا ہوں, میں ویسے کرتا ہوں. اور لوگ مر رہے ہیں یہاں پہ. ادھر سیاست بڑی ہارڈ ہونی چاہیے اس وقت, لوگ مر رہے ہیں. عمران خان جیسے بندے کو تو ویسے آپ کو صحیح پہ کر دینا چاہیے, کہ کیونکہ اپنے بارے میں باتیں کرتا رہتا ہے. کتنی ایسی کرنی ہے تمہیں لائف میں, اور
کتنی تو نے عیاشی کر لی ہے اور کتنی کرنی ہے. وزیر اعظم تو بن گیا ہے کمپرومائز کر کے. اب اگر ہو ہی گیا تھا آئینی طور پہ جواب اس کے جو ہوا سو ہوا, میں تو پوری سیاست سے اگری نہیں کرتا, لیکن جب ہو گیا تو انتشار کیوں بنا رہا ہے بھائی؟ اس کو کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ اس کو اتار دیا گیا. یہ بیٹھا ہوا کیا کر رہا تھا؟ یہ بیٹھا ہوا تھا تو کیا کر دیا تھا اس نے پاکستان کے لیے؟ سلمان صاحب اس نے مہنگائی دی تھی, غربت دی تھی, لوگ اس کو گالیاں نکالتے تھے. سلمان صاحب اس کے حوالے سے رسپونڈ کیجئے اور یہ بتائیے کہ ایسٹرو ٹرف تو آپ نے اکھاڑ دی ہاکی اسٹیڈیم سے جلسے کے لیے, لیکن آپ کے جو جلسوں کی ایک سپری ہے جو کہ اناؤنس کی ہے خان صاحب نے, کیا اس سے حکومت اکھاڑ پائیں گے آپ؟ جی مونا دیکھیں, میں نے پہلے بھی جس طرح آپ کو کہا نا کہ جب گفتگو ہونا تو حقائق پہ مبنی ہونی چاہیے. دیکھیں میں جس طرح 1 کروڑ 10 ملین اوورسیز پاکستانیز میں میرا شمار ہوتا ہے, تو وہی رہا کرو نا یار, ادھر کیا کرنے آتے ہو سلمان؟ وہاں جواب میں آپ کے بیچ میں امریکہ میں رہو جا کے, ادھر کیا کرنے آ رہے ہو؟ آپ نا اپنے بات آپ نے کر دی ہے, عمران خان کی خوشامد کرتے ہو, تھوڑی سی پہلے مشرف کی کیا کرتے تھے, میں نے خود کرتے دیکھا, بالکل میں نے خود تمہیں مشرف کی خوشامد کرتے تھے. تم باتیں کرتے ہو, گانا آتا ہوگا لیکن آپ کو سیاست بالکل نہیں آتی, اور آپ نے تمیز بھی بالکل نہیں ہے. تمہیں بلاتے ہیں, میں آپ کو یہ کہوں گا کہ تمیز بھی نہیں ہے. ایز این آرٹسٹ جو آدمی جس کے اندر لے اور ردم ہو, اس کو تھوڑا سا برداشت کرنے کا وہ ہونا چاہیے. آپ بیچ میں جس طرح انٹرفیئر کرتے ہیں نا, تو آپ کو تو میں نے دیکھا ایک سیٹ آپ نے ملی, آپ 20 سال سے سیاست کی بات کر رہے ہیں, آپ بالکل ناکام ہیں. آپ عمران خان کے بارے میں بات کر رہے ہیں, آپ کو حیثیت کا پتہ ہونا چاہیے, بالکل فیلئر ہے. آپ کو جا کے جانا چاہیے, آپ کا اصل کام ہے. مبنی بات کر سکوں, تم لوگ آرٹسٹوں کو اکل کرو, 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی ہیں, آپ ان سے جا کے کریں, وہ کس کے لیے ووٹ کریں گے؟ اگر وہ 99% جو ہے اور زیادہ عمران خان کے لیے ووٹ کریں گے, اس کی وجہ سے انہوں نے اوورسیز پاکستانی کی ووٹنگ ہٹانے کی کوشش کی, الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہٹانے کی کوشش کی. یہ چوروں کا ٹولہ ہے, اور بیچارہ جواد مجھے ترس آتا ہے کہ ان کو تھوڑی سی سائیکیاٹرک ہیلپ کی ضرورت ہے کہ جا کے کسی دماغی ڈاکٹر کو دکھائیں اور اپنا معائنہ کروائیں. آپ کو نہیں پتا کہ نفرت بھری ہوئی ہے, اللہ معافی دے, میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ جواد کو اللہ اس کے اندر سے جو شیطان ہے اس کو نکال دے کہ یہ سچ کو نظر آنا شروع ہو جائے. عمران خان کو نفرت کی نظر سے دیکھتا ہے, کوئی باتیں نہیں ہے, میں حیران ہوں کہ یہ آرٹسٹ کس طرح ہو سکتا ہے. مطلب کہ کوئی شرم ہونی چاہیے, آپ نے کوئی حیا ہونی چاہیے. تمہیں پتہ نہیں کہ جھوٹا منافق آدمی ایک آپ نے باندھا کرپٹ ہے. اب فائنینشیل ٹائم کا کیس بھی نہیں کرتا, کیس کرے نا فائنینشیل ٹائم پہ, مطلب کہ سائمن کلارک کو لے کے جائے نا یہ کوئی سائیکیاٹرک پیشنٹ لگتا ہے جس کو آپ لے کے آئے, مجھے معافی دے, معافی دے کہ میں سمجھ رہا تھا کہ آپ میرے سے کچھ گفتگو کریں گے پاکستان کی بچڑیاں کہ پاکستان کس طرح پہنچا. آپ نے ایک بالکل بائی پولر ڈس آرڈر نارسسسٹ کو سامنے بٹھا دیا ہے, جس کو جو عمران خان کو نفرت کرتا ہے. چاہیے تھوڑا سا محبت کرتا ہوں کہ آپ کو کیا مل رہا ہے کہ آپ شو اچھا ہو جا رہا ہے. میرے لیے عوام کو پتا کہ عمران خان کون ہے, اور آج عوام کو یہ بھی پتا لگ گیا ہے کہ بات جو ہے یہ بالکل پاگل ہے, ایک پاگل انسان ہے جس کو آپ لے کے آئے. ایسے لوگ اگر سیاست میں آ گئے تو اللہ سیاسی جو نظریات ہیں ہم بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں, اور جتنے بھی اس وقت پاکستان کے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں جسے آپ انٹیلیجنشیا کہتے ہیں, وہ یقیناً اس بات کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے ہماری نوجوان نسل کے اندر جو زہر گول کے بھر دی ہے نفرت کا اور سیاسی نظریات سے اختلاف کی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے کے خلاف آپ یہ کہیں کہ شدید جذبات رکھنا یہ سیاست نہیں ہے. دو بہت اچھے دوست مریم جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا تعلق رکھ سکتے ہیں, ان کی سیاسی جماعتیں الگ الگ ہو سکتی ہیں. آپ جس دفتر میں کام کر رہے ہیں وہاں کئی کلیگ مختلف خیالات لوگ ہوتے ہیں سیاسی حوالے سے, لیکن
انوائرمنٹ جو ہے وہ بڑا فرینڈلی ہوتا ہے. یہی فرینڈلی انوائرمنٹ معاشرے کے اندر رہنا چاہیے. یوتھ کو آپ نے انجیکٹ کر دیا ہے جو آپ کی ایسی نفاست ہے, نفرت. کیا وہ اکراس دا پارٹی ہے آپ کی؟ یہ تو بات نہیں ہے. آپ کی طرف سے بھی ہم بہت سارے ایسے بیانات آپ کے لیڈران کے سنتے ہیں بہت بلو دا بیلٹ. میں آپ کو اس میں بڑا کلیئر کر دیتا ہوں. میرا کانسیپٹ بڑا کلیئر ہے. ہر جماعت کے اندر کسی نہ کسی موقع پہ ایک یا دو لیڈرشپ کے ایسے بیانات ضرور ہو سکتے ہیں جو آپ اس تناظر میں پیش کریں جو میں نے بات کی ہے, لیکن ایک پولیٹیکل کلچر ہوتا ہے. پی ٹی آئی نے وہ پولیٹیکل کلچر انٹروڈیوس کیا ہے جس میں نفرت ہے, گالیاں ہیں, نوجوانوں کے اندر ڈیوائیڈ ہے, نوجوانوں کے اندر جو ہے وہ ایک جذبات ان کے اس حد تک بھڑکا دیے گئے ہیں کہ وہ کسی حد تک, یہ بہت غلط ہے. ایکچولی بات یہ ہے کہ سلمان صاحب کا آئی واز ویری وشفل کہ ان کا پوائنٹ آ جاتا, ان کا ایک جواب تھا اور کاؤنٹر کا ان کا بالکل حق بھی تھا, لیکن وقت نے اجازت نہیں دی اور ایک جو ایک ہیٹڈ آرگیومنٹ تھا وہ ہو گیا. لیکن نان دا لیس بہت شکریہ ٹو آل دا جینٹلمین. ناظرین, ڈاکٹر طارق فضل چودھری ہمارے ساتھ تھے, جناب سلمان احمد, جناب جواد احمد. تھینک یو فار واچنگ. فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.